ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का, सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का, ये काम है वो काम है हर काम खुदा का। मोहतरम नाजरीन और अजीज तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन उर्दू मुआविन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मुदगल ताल्लुका लिंगसुगूर जिला रायचूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस संवेदा ई ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का दिल की समीम गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू जुबान अव्वल बराए 9वीं जमात के इम्तिहान से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तो आज इम्तिहान से मुतालिक हमारी गुफ्तगू होगी। बहुत ही दिलचस्प क्लास है, बगौर समाअत फरमाएं। तो आज हम इम्तिहान से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आज के अहम नुकात पर एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कवायद व इंशा में किस किस पर सवाल, किस तरह के सवालात आ सकते हैं, उससे मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। फिर उसके बाद सवालात की नौइयत क्या होगी ये भी हम जान लेंगे और नमूनतन सवालिया पर्चा हम देख लेंगे। तो एक नमूने के तौर पर आपको सवालिया पर्चा दिया जाएगा, यहाँ पर हम समझ लेंगे, देख लेंगे। फिर हलशुदा सवालिया पर्चा देखें और उसी सवाली पर्चे को हलशुदा जवाब के तौर पर हम देखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। कवायद वो इंशा पर, इंशा में कौन कौन से और किस किस तरह से सवालात पूछे जा सकते हैं। तो आपको सवाल अल्फाज व मानी पर कवायद इंशा में से सवालात आ सकते हैं। उसी तरह साबिक़े और लाहिक़े पूछे जा सकते हैं आपके सवाली पर्चे में। उसी तरह अज़दाद पर सवालात होंगे। फिर वाहिद जमा पूछे जा सकते हैं। फिर गैर मुस्तक़ल कलमे की अक़साम से मुतालिक सवालात आपके सवाली पर्चे में रहेंगे। हो सकता है ज़ुमानी अल्फाज पूछे जा सकते हैं। फिर मुज़क्कर व मुअन्नस, तज़कीर व तानीस से भी सवालात आ सकते हैं। उसी तरह जुमलों में इस्तेमाल, यानी अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल पर भी सवालात आ सकते हैं। फिर उसी तरह मुहावरे हैं, मुहावरा यानी मुहावरों को दो तरह से पूछ सकता है, एक मुहावरों का मतलब है या फिर मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना, तो ये मुहावरे हैं। फिर उसी तरह मुतरादिफात पर सवालात आ सकते हैं। फिर असनाफ़े सुक़न पर भी सवालात आपके सवाली पर्चे में रहेंगे, इस पर भी सवालात आपको पूछे जाएंगे। फिर इबारत पर सवालात होंगे। फिर उसके बाद खत होगा, खत के बाद फिर आखिर में मजमून नवेसी। आपको एक खत भी लिखना होता है, खत पर सवाल, मजमून नवेसी लिखनी होती है, मजमून नवेसी पर सवाल आ सकता है, इबारत है, इबारत। तो इन तमाम कवायद इंशा में से इन तमाम पर सवालात आ सकते हैं आपके सवाली पर्चे में। तो समझ गए प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि आपकी तशख़ीस जांच किस बुनियाद पर की जाती है, किस बुनियाद पर की जाती है? चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि आपकी तशख़ीस, आपकी जांच किस बुनियाद पर
کی جاتی ہے تو وہ ہے CCE کے تحت آپ کی جانچ کی جاتی ہے، جس کو انگلش میں کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایوالویشن کہتے ہیں، جو کہ اردو میں مسلسل و جامع قدر پیمائی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم آپ کی تشخیص دو طرح سے کرتے ہیں، ایک ہے تشکیلی قدر پیمائی، جس کو انگلش میں فارمیٹیو اسسمنٹ کے نام سے بھی کہتے ہیں۔ تو فارمیٹیو اسسمنٹ یعنی اس کو شارٹ کٹ میں FA بھی کہا جاتا ہے۔ تو سالانہ آپ کے 4 FAs ہوتے ہیں، FA1، FA2، FA3 اور FA4۔ تو جملہ 4 FAs ہوتے ہیں، جس کو اردو میں تشکیلی قدر پیمائی کہتے ہیں۔ ایک اور تشخیص ہے جو مجموعی قدر پیمائی، جس کو ہم انگلش میں سمیٹو اسسمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے مجموعی قدر پیمائی، سمیٹو اسسمنٹ۔ اینوئل ایگزام کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارا سوالی پرچہ وہ کس طرح ہوگا، کیسا ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں، اب ہم چند خاکے ہیں، ان خاکوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ہے مشکل سطح پر مبنی نشانات کی تقسیم۔ آپ کے دل و دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ ہمارا سوالی پرچہ کس طرح ہوگا، کیسا ہوگا، کہ اس میں کتنے فیصد یا پھر کس طرح مشکل ہوگا یا آسان ہوگا، کنفیوژن میں رہیں گے۔ تو آپ کی الجھن ابھی دور کیے دیتا ہوں۔ تو یہ اوسط ہے، مشکل سطح پر جو ہے نا مبنی نشانات کی تقسیم ہے یہ، بلکہ طلبہ سے زیادہ یہ ایک ممتحن کے لیے بہت ہی غور طلب خاکہ ہے، کیونکہ ایک ممتحن کہتے ہیں پیپر تیار کرنے والے کو، استاد کو۔ جو پیپر تیار کرتا ہے، وہ استاد ہوتا ہے، وہ اس خاکے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سوالی پرچہ آپ کا تیار کرتا ہے۔ تو کس طرح سے جو ہے نا سوالات ہوں گے، آسان کتنے ہوں گے، اوسط کتنے ہوں گے، مشکل کتنے فیصد ہوگا، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں آپ کے سوالی پرچے میں جملہ آسان جو ہوتے وہ 30% ہوں گے، 30%۔ پھر اسی طرح اوسط ہے، اوسط یعنی درمیانی، ایوریج میں آتے ہیں، نہ ہی آسان اور نہ ہی مشکل، تو وہ ایسے سوالات 50% رہیں گے۔ تو اور آپ کے سوالی پرچے میں جو مشکل سوالات ہیں وہ صرف اور صرف 20% ہی پوچھے جاتے ہیں۔ تو جملہ 30، 50 اور 20، جملہ فیصد 100۔ تو اس طرح سے مشکل سطح پر مبنی یہ نشانات کی تقسیم کا خاکہ ہے۔ تو چلیے اگلے خاکے کی اور بڑھتے ہیں، مواد پر مبنی نشانات کی تقسیم۔ مواد پر تو دیکھیے پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیے نمبر شمارہ ہے، مواد ہے، سوالات ہے، نشانات ہے اور فیصد ہے۔ تو یہاں پر آپ کے لیے حصہ نثر سے جملہ آپ کے سوالی پرچے میں سوالات 12 سوالات ہوں گے، اور جس کے مارکس 30 ہوں گے، یعنی 30 نشانات کے لیے حصہ نثر سے آپ کو پوچھا جائے گا، جس کا فیصد ہے 33.5۔ تو اسی طرح دوسرا ہے حصہ نظم سے، جملہ 13 سوالات پوچھے جائیں گے اور جملہ نشانات 30 ہوں گے، تو جس کی فیصد ہوگی 33.5۔ اسی طرح تیسرا ہے قواعد و انشاء۔ تو قواعد و انشاء کے جو سوالات ہوں گے، جملہ 16 سوالات ہیں، اور اس کا بھی جو نشانات ہوں گے 30 نشانات پر مشتمل ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی اس کا فیصد 33 تو جملہ فیصد 33۔ تو جملہ جو نشانات آپ کے جو ہے نا کیا ہے سوالی پرچے میں، جملہ 90 مارکس کا، 90 مارکس کا آپ کا سوالی پرچہ ہوگا۔ اور جملہ جو آپ کے سوالی پرچے میں جو سوالات ہوں گے، جملہ سوالات کی تعداد ہوگی 41۔ تو اچھی طرح اس خاکے کو ذہن نشین کر لیجئے۔ تو تمام پہ جو ہے نا کیا حصہ نثر، حصہ نظم اور قواعد، تینوں میں جو ہے نا کیا ہے 30، 90۔ تو اس طرح سے یہ مواد پر مبنی ایک خاکہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ چلیے اب ہم آگے خاکے کی اور بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ خاکہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے۔
تو دیکھیے سوالات کی نوعیت پر مبنی نشانات کی تقسیم ہے. سوالی پرچے میں کس طرح کے سوالات کیسے ہوں گے، یہاں پر اس خاکے کو ہم سمجھیں گے تو آسانی سے ہم حل کر سکیں گے. تو نمبر شمارہ ہے، سوالات کی نوعیت ہے اور سوالات ہیں اور نشانات. ہر سوال کے لیے کتنے نشانات ہیں، پھر اسی طرح جملہ نشانات، پھر من جملہ. تو اس طرح سے آئیے دیکھتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں اس خاکے کو. تو سب سے پہلے ہے معروضی سوالات. تو آپ کے سوالی پرچے میں پیارے بچوں جو معروضی سوالات ہوں گے وہ جملہ 6 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے لیے آپ کو ایک نشان دیا جائے گا، یعنی 1 مارکس کا ایک سوال. جملہ 6 سوالات ہوں گے جس کے لیے آپ کو 6 سوالات کے 6 مارکس حاصل ہوں گے، یعنی 6 نشانات ہیں. تو اسی طرح دوسرا ہے مناسبت و مشابہت، مطابقت. اس طرح کے سوالات جملہ 4 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے لیے ایک نشان ہے. تو جملہ 4 سوالات کے 4 نشانات آپ کو حاصل ہوں گے. تو اس طرح کے 4 سوالات. آئیے تیسرے میں دیکھتے ہیں ایک جملے کے سوالات. تو آپ کے سوالی پرچے میں پیارے بچوں ایک جملے کے سوالات جملہ 6 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو 1 مارکس، ایک نشان حاصل ہوگا. تو جملہ 6 سوالات 6 مارکس آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح چوتھا ہے 2-3 جملوں کے سوالات. تو آپ کے سوالی پرچے میں 2-3 جملوں کے یعنی 10 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو 2 مارکس کا ہے، 2 مارکس ملیں گے. تو 2 مارکس کے سوالات جملہ 10 رہیں گے اور 10 × 20. تو جملہ نشانات ہو گئے 20. سمجھ گئے؟ ہاں. تو چلیے آگے 5واں ہے 3-4 جملے کے سوالات. تو آپ کے سوالی پرچے میں جو 3-4 جملوں میں جو جوابات لکھنے ہوتے ہیں وہ جملہ ہے 8 سوالات دیے جاتے ہیں اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو 3 مارکس دیے جاتے ہیں. 3 مارکس کا سوال ہے تو 3 مارکس کے جملہ سوالات ہوں گے 8 اور جن کے جملہ نشانات 24 ہوں گے. سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ہاں بہت اچھے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. چھٹا ہے تفصیلی سوالات. پیارے بچوں آپ کی جو ہے نا سوالی پرچے میں تفصیلی سوالات کی تعداد ہے 5. یعنی جملہ تفصیلی جو سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کو 5 سوالات پوچھے جاتے ہیں جس میں اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو 4 مارکس ملتے ہیں. 4 مارکس کا ایک سوال ہوتا ہے. تو جملہ 4 سوالات 5 سوالات کے 4 مارکس میں 20 نشانات آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ خاکہ ہے. تو اسی طرح 7واں پوائنٹ ہے مضمون و مکتوب نگاری. 2 سوالات پوچھے جائیں گے، ایک مضمون نویسی سے اور ایک مکتوب، یعنی خط لکھنا ہوتا ہے اور کسی ایک عنوان پر مضمون لکھنے ہوتا ہے. ہر سوال 5 مارکس کا ہوتا ہے. تو اس مناسبت سے خط سے 1 مضمون سے 1 جملہ 2 سوالات اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو 5 مارکس ملیں گے. تو جملہ نشانات 10 ہوں گے. تو پیارے بچوں یہ ہے جملہ. دیکھیے آپ اب جملہ سوالات کی تعداد 1 جملہ 2 جملے 3 جملے سب ملا کر جو ہے نا جملہ آپ کے سوالی پرچے میں جو سوالات کی تعداد ہوگی وہ 41 یعنی 41 ہوگی اور جملہ نشانات 90 یعنی 90 مارکس کا آپ کا کوشچن پیپر رہے گا. یہ تمام کا تمام خاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. پیارے بچوں آئیے اب ہم نمونتاً سوالیہ پرچہ دیکھ لیں گے، ماڈل کوشچن پیپر دیکھ لیں گے کہ ہمارا سوالی پرچہ کس طرح ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھ لیں گے. نمونتاً ایک سوالی پرچہ آپ کے لیے دیا گیا ہے، ذرا غور کیجئے، دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. تو آئیے دیکھیے مارکس ہے 90 مارکس، سبجیکٹ فرسٹ لینگویج اردو اور ٹائم آپ کو جو ہے نا 3 گھنٹے. یعنی اس پیپر کو جو ہے نا پورے پیپر کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا. تو آپ ان 3 گھنٹوں کے اندر اچھی طرح سے تمام سوالات کو حل کریں. تو جیسا کہ آپ نے خاکے میں دیکھا تھا کہ آئیے پہلے دیکھتے ہیں ہم رومن نمبر 1 میں مندرجہ ذیل ہر سوال کے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں.
موضوع جواب کا انتخاب کر کر لکھیے۔ تو اس طرح سے یہ معروضی سوالات ہیں، یہ 4، یعنی سوال نمبر 1 سے لے کر 6 تک یہ معروضی سوالات ہیں جن کے آپشن ہیں۔ ان آپشنوں کو دیکھ کر آپ کو بتانا ہے کہ صحیح جواب کا آپ کو ان میں سے انتخاب کر کر لکھنا ہوتا ہے امتحان میں، جوابی پرچے میں۔ تو سمجھ گئے پیارے بچوں؟ تو یہ ہیں ایک جملے کے معروضی سوالات۔ یہاں آپشن ہے A B C D، ان میں سے صحیح جواب کی آپ کو جواب میں لکھنا ہوتا ہے جوابی پرچے میں۔ تو اس طرح سے 1 سے 6 تک معروضی سوالات۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور رومن نمبر 2 میں پہلے 2 لفظوں میں جو تعلق ہے اسی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لگائیے، اور اس طرح کے جو سوالات ہوں گے، یعنی سوال نمبر 7، سوال نمبر 8، 9 اور 10، تو یہ 4 سوالات اس طرح کے ہوں گے، یعنی جوڑ لگانے کے ہوں گے۔ پہلے 2 لفظوں میں آپ کو مناسبت تعلق دیکھنا ہے، اسی مناسبت سے آپ کو تیسرے لفظ کا جوڑ لگانے ہے۔ جیسے یہاں پر ذرا غور کیجئے، رباعیات راہی قریشی، یعنی رباعیات لکھنے والے شاعر کا نام دیا راہی قریشی۔ تو اب آپ کو بتانا ہے کہ قطعات لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے، تو یہاں پر آگے آپ لکھ سکتے۔ اسی طرح زندگی موت ضد ہے ایک دوسرے میں، تو تعلق جو ہے ضد کا ہے، اسی طرح آپ کو جو ہے نا تیسرے لفظ سے محدود، اس کا ضد آپ کو لکھنا ہے۔ اسی طرح 9واں دیکھیے، دم پونچھ، یہ جانور کا پچھلا حصہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ذو معنی الفاظ، دم کے معنی بتانے ہیں۔ بدن ابدان، دونوں میں کیا تعلق ہے؟ واحد کی جمع پوچھ رہا، یعنی بدن واحد ہے، ابدان جمع۔ اسی طرح آپ کو ایجاد کی جمع بتانی ہے۔ تو یہ ہے، اس طرح کی اگر آپ سوالات کو حل کریں گے تو 4 نشانات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 سے سوال نمبر 10 تک یہ اس طرح کے سوالات رہیں گے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں رومن نمبر 3، درج ذیل سوالات کے جوابات ایک ایک جملے میں لکھیے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جملے کے جو سوالات ہیں، جملہ 6 سوالات رہیں گے، ایک جملے کے 1 مارکس کے سوالات، اور سوال نمبر 11 سے لے کر سوال نمبر 16 تک یہ 6 سوالات ہیں۔ انہیں اچھی طرح دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ سوالی پرچے میں سوال نمبر 11 سے 16 تک ایک جملے کے سوالات رہیں گے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں، رومن نمبر 4، مندرجہ ذیل سوالات کے 2-3 جملوں میں جواب لکھیے۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں، 2-3 جملوں کے جو سوالات ہیں، وہ جملہ 10 سوالات ہیں 2 مارکس کے۔ تو سوال نمبر 17 سے لے کر 26 تک آپ کو 2 جملوں کے سوالات ملیں گے۔ تو یہ ہیں 2 جملوں کے سوالات، اچھی طرح دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور جواب کے لیے تیار رہیے آپ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ پیارے بچوں، درج ذیل سوالات کے جوابات 3 یا 4 جملوں میں لکھیے۔ پیارے بچوں، رومن نمبر 5 بہت ہی اہم ہے، اس میں 2-3 قسم کے جو ہے نا کہ سوالات ہوتے ہیں۔ یہاں پر ذرا غور طلب ہے بات کہ یہاں پر دیکھیے کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں، یعنی 3 جملوں کے سوالات، جملہ 8 سوالات ہیں، اور 8 سوالات میں یہاں پر ان کی تفصیل دیکھیے کس کس طرح سے ہیں۔ یعنی 2 سوالات متن کے حوالے سے جملوں کی تشریح کرنا ہوتا ہے، یعنی سوال نمبر 27 اور 28، یہ 2 سوالات بحوالہ متن جملوں کی وضاحت کرنے پر آپ کو ملیں گے۔ تو ان جملوں کی وضاحت کرنا ہے، بحوالہ متن جملوں کی۔ اور پیارے بچوں، جملے کی وضاحت جب بھی آپ متن کے حوالے سے جملوں کی وضاحت کرتے ہیں تو 3 باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جملہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے، سبق کا نام لکھیے، اور سبق کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کو مصنف کا نام بھی لکھنا ہے۔ اگر مصنف کا نام ہے تو لکھیے، اگر کوئی ادارہ ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر مصنف کا نام، تو پہلی بات تو سبق کا نام، یہ جملہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے، مصنف کا نام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کس نے کس سے کہا یہ جملہ، اور تیسری بات یہ جملہ کب اور کس موقع پر کہا گیا۔ ان 3 باتوں کا
خیال کرتے ہوئے آپ متن کے حوالے کی تشریح کریں گے تو آپ کو 3 مارکس، ہر ایک کے 3 مارکس آپ کو حاصل ہوں گے. سمجھ گئے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے. تو آپ کے 2 سوال غزل سے آپ کو اشعار کی تشریح کے لیے دیے جائیں گے. تو سوال نمبر 29 اور 30 یہ 2 سوالات تشریح کے لیے ہیں. تو یہاں پر تشریح میں بھی ایک چیز کا خیال کیجئے کہ جب بھی آپ تشریح کریں تو شاعر کا نام لکھنا نہ بھولیں. شاعر کے نام کے ساتھ آپ لکھیے کہ یہ شعر کس شاعر کی غزل سے تعلق رکھتا ہے. آپ ان کا نام لکھتے ہوئے اس شعر کا مطلب و مفہوم اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو ان کا مطلب بیان تو 2 طرح. تو ایک تو متن کے حوالوں سے 2 سوال، اشعار کی تشریح کے لیے 2 سوال. آئیے پھر دیکھتے ہیں 31 سوال نمبر اور 32. یہ 2 سوالات تعارف سے متعلق ہوں گے. یعنی ایک ہے نثر نگار کا تعارف پوچھتا ہے، حصہ نثر سے ایک تعارف، حصہ نظم سے ایک تعارف. یہاں پر دیکھیے حصہ نثر سے خواجہ حسن نظامی کا تعارف لکھیے سوال ہے. تو یہ نثر سے ہے. اسی طرح سوال نمبر 32 شاعر سر محمد اقبال کا تعارف، یہ حصہ نظم سے ہے. تو نثر سے ایک، نظم سے. تو تعارف 2 لکھنے ہیں آپ کو، 2 تعارف پوچھتا ہے. تو اس طرح سے سوال نمبر 27 سے لے کر 32 تک یہ 4 سوالات کس طرح کے ہیں، کیسے انہیں حل کرنا، یہ آپ نے سمجھ لیا. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہدایت کے مطابق لکھیے. تو پیارے بچوں سوال نمبر 33 بھی آپ کے لیے غور طلب ہے کہ جو ہدایت یہاں پر دی جا رہی ہے اسی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو سوال کا جواب لکھنا ہے. تو یہاں پر یہ ہدایت ہے کہ ان محاوروں کا مطلب لکھیے. تو یہاں پر 3 محاورے دیے گئے ہیں، ان محاوروں کا آپ کو مطلب لکھنا ہے. تینوں محاورے جس طرح کی ہدایت ہے اسی کے مطابق آپ اس کو حل کریں گے. تو آئیے سوال نمبر 34 کو دیکھتے ہیں. سوال نمبر 34 گویا راست جو ہے کیا ہے قواعد سے ہوگا. تیاری سوالات 2 سوالات دیے جائیں گے، 2 میں سے کسی ایک کا آپ کو جواب لکھنا ہے. جیسے یہاں پر ہے حرف رفع کسے کہتے ہیں اور اس کی قسمیں کون کون سی ہیں، لکھیے. اگر آپ کو یاد ہے تو لکھیے، اگر یاد نہیں تو پھر یا نیچے دیکھیے آپ یا سابقہ اور لاحقہ کی تعریفیں بیان کر کے مثالیں دیجیے. 2 میں سے جو آسان ہے آپ کو اس سوال کو حل کیجیے. 2 میں سے کسی ایک کو حل کرنا ہوتا ہے کہ اختیاری سوال ہوتا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. تو اس طرح سے قواعد سے تعلق رکھنے والا 34واں سوال اس طرح سے آپ حل کر سکتے ہیں. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. سوال رومن نمبر 6 میں دیکھیے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تفصیل سے لکھیے. تو یہ تفصیلی سوالات ہیں. تو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ تفصیلی سوالات جملہ سوالات 5 ہوں گے، ہر سوال کے لیے 4 مارکس ملیں گے. تو اس طرح سے آئیے سوال نمبر 35 دیکھیں گے کہ لازمی سوال ہے. 2 سوالات نثر سے آئیں گے، حصہ نثر سے. تو دیکھیں یہاں پر حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ کس طرح حل ہوا، لازمی سوال ہے، لکھنا ہے آپ کو. اسی طرح سوال نمبر 36 کو دیکھ لیجئے آپ. مولانا آزاد کے متعلق اپنی آپ کیا جانتے ہیں لکھیے. یہاں پر بھی ایک اختیاری سوال ہے، یا آپ مولانا آزاد پر لکھیے یا نہیں لکھ سکتے تو پھولوں کے متعلق تفصیلی معلومات لکھیے. تو ان 2 میں سے کسی ایک پر آپ کو تفصیلی جواب لکھنا ہوتا ہے. سمجھ گئے پیارے بچوں؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 37 تو یہ حصہ نظم سے ہے. حمد کے 3 بند یا نعت کے 4 اشعار اپنی یادداشت سے لکھیے. تو حمد اور نعت سے آپ کو 4 مارکس کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے. زبانی لکھنی ہوتی ہے حمد کے اشعار، نعت کے اشعار. تو اس طرح سے حمد اور نعت پر یہ مشتمل ہے 37واں سوال. تو آئیے 38ویں سوال کی اور دیکھتے ہیں. تو 38واں سوال ہے نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. 38واں سوال یعنی یہاں پر 2 نظمیں دی گئی ہیں، کسی ایک نظم کا آپ کو خلاصہ لکھنا. ایسے حب وطن یا پگڈنڈی نظم کا
خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے. اگر آپ کو حب وطن یاد ہے حب وطن لکھیے, نہیں تو پگڈنڈی. دو میں سے کسی ایک کا خلاصہ اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کو 4 مارکس حاصل ہو جائیں گے. تو یہ ہے سوال نمبر 38. سوال نمبر 39 دیکھیے, درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے, دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے. تو پیارے بچوں, ایک عبارت دی جاتی ہے آپ کو, اس عبارت کا بغور مطالعہ کیجیے اور نیچے یہاں پر سوالات ہیں, 2 سوالات دیے جائیں گے. ہر سوال کے لیے آپ کو 2 مارکس ہیں, 2 سوالات کے 4 مارکس. تو اس طرح سے بالکل آسان سوال ہے, عبارت کو پڑھنا ہے اور اسی عبارت میں سے سوالات کے جوابات چن کر لکھنے ہوتے ہیں. تو یہ عبارت پر سوالات. تو آئیے 40واں سوال دیکھتے ہیں. رومن نمبر 7, خط کے اجزاء ترکیبی کا لحاظ رکھتے ہوئے ذیل کے خطوط میں سے کوئی ایک خط لکھنا. تو سوال نمبر 40, ایک خط لکھنا ہوتا ہے. اپنے میر معلم کے نام ایک خط لکھیے جس میں کوئی معقول وجہ بتا کر 2 ایام کی رخصت طلب کی گئی ہو. یا 2 سوالات دیے جاتے ہیں, 2 میں سے کسی ایک کا. اپنے دوست یا سہیلی کے نام ایک خط لکھیے جس میں اپنی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی ہو. 2 میں سے کسی ایک کا آپ کو اجزاء ترکیبی کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ صحیح جواب لکھیں گے تو آپ کے لیے 5 مارکس حاصل ہوں گے. تو اسی طرح کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے, قومی یکجہتی اور موبائل فون. تو کسی ایک عنوان پر آپ کو سوال نمبر 41 کسی ایک عنوان پر آپ کو لکھنا ہوتا ہے. تو یہ ہے کوشچن پیپر جو 41 سوالات پر مشتمل یہ ہمارا پیپر ہے. عزیز طلباء و طالبات, دیکھیے جواب بھی پرچہ لکھنے سے پہلے چند عام ہدایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ جوابی پرچہ لکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت کون کون. خوش خطی اور پاکی و صفائی کا خاص خیال رکھیں. تمام سوالات لازمی ہیں. ہر سوال یعنی سوال نمبر صحیح طور پر درج کریں اور جواب مکمل لکھیں. یہ بہت ہی اہم ہدایت ہے. بعض بچے جو ہے نا کیا ہے صحیح طور پر جو ہے نا کیا ہے سوال نمبر نہیں لکھتے, جس کی وجہ سے مارکس کم ہونے کی اندیشہ ہوتا ہے. تو سوال نمبر صحیح طور پر درج کریں اور جواب ادھورا نہ چھوڑیں, مکمل لکھیں. اور حصہ نثر, نظم اور قواعد و انشاء کو یکساں ترجیح اور اہمیت دیں. تمام کو تو جو ہے نا کہ تینوں کو یکساں ترجیح دیں اور وقت کا خاص خیال بھی رکھیں. تو اس طرح سے آپ کو جو 3 گھنٹے دیے گئے ہیں اس کا صحیح وقت کا استعمال کرتے ہوئے, ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کوشچن پیپر حل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے آپ حل کریں گے. تو پیارے بچوں, آئیے شعر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. تدبیر کے دستے زریں سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. تو آئیے اب ہم سوالی پرچے کو حل کریں گے. تو یہ ہے جملہ 90 مارکس کا, 90 مارکس کا, جس کے لیے 3 گھنٹے ہیں. تو سوال پہلے جو معروضی سوالات ہیں تو انہیں حل کرتے ہیں. تو دیکھیے پہلا سوال, وہ کلمہ جو 1 سے زائد لفظوں پر مشتمل ہو کہلاتا ہے. تو یہاں پر 4 آپشن ہیں. اسی طرح اے منفرد جملہ, بی مرکب لفظ, سی منفرد جملہ, ڈی مرکب جملہ. تو اس کا صحیح جواب ہے بی مرکب لفظ. تو دیکھیے دوسرا سوال ہے, وہ منظوم کلام ہے جس کا ہر شعر معنی اور مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر یہ آپشن ہے اور اس کا صحیح جواب پیارے بچوں ڈی غزل ہے. تو آئیے سوال نمبر 3 کی اور بڑھتے ہیں. تو خالد روٹی کھائی اس جملے میں علامت فاعلی ہے. تو یہاں پر یہ آپ کے آپشن ہیں. تو دیکھیے اے خالد, بی نے, سی روٹی, ڈی کھائی. تو اس کا صحیح جواب بی نے ہے. تو اسی طرح آئیے چوتھا سوال, دکنی لفظ 4 کے معنی ہیں. تو یہ آپ کے آپشن اے, بی, سی, ڈی. تو اس کا صحیح جواب 4 کے معنی شہر کے آتے ہیں. تو اسی طرح 5واں سوال کا جواب سی 4, غیر مستقل کلمے کی قسمیں 4 ہیں. تو اسی طرح وہ نظم جس کا چوتھا مصرع حاصل کلام ہوتا ہے کون سا ہے, وہ رباعی, یعنی جواب اے رباعی. تو یہ معروضی سوالات کو حل کیا ہم نے. تو آئیے پیارے بچوں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک یعنی پہلے 2 لفظوں میں جو تعلق ہے اسی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لگائیے. تو اس سے پہلے اس کی وضاحت کی ہے. تو دیکھیے یہاں پر یہ 4 سوالات اس طرح کے آئیں گے آپ کو امتحان میں, تو اچھی طرح ان کے اس طرح سے جوابات یہاں پر جوابات دیے گئے ہیں, دیکھ لیجیے آپ. قطعات میر تقی میر, محدود لامحدود, دم, سانس, ایجاد, ایجادات. تو اس طرح سے تمام ہم نے حل کیا. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک جملے کے سوالات ہیں. تو پیارے بچوں
اب وقت کی کمی رہنے کی وجہ سے آپ خود اپنے طور پر پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے. سوال ہے ما جواب ہے، تو سوال کے ساتھ جواب بھی ہے، تو اچھی طرح آسانی سے آپ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور اس کا مشاہدہ کیجئے. عزیز طلباء و طالبات، آپ کا تحریری امتحان 90 نشانات کا ہوگا اور اورل یعنی زبانی امتحان 10 مارک. تو اسی طرح آپ کے جملہ 100 نشانات تب حاصل ہوں گے. تو آپ کا تحریری 90 اور اورل بھی ہوگا آپ کو جو امتحان کے بعد، یعنی امتحان زبانی سوالات ہوں گے وہ 10 مارک سے، تو جملہ 100 مارک. تو آئیے وہ 10 مارک اورل کس طرح سے ہوں گے، یہاں اس کی تفصیل کا ہم جائزہ لیں گے. تو عام زبانی سوالات 5 نشانات پر ہوں گے، یعنی عام زبانی سوالات اورل، یعنی آپ کو جو ہے نا کیا ہے 5 سوالات پوچھے جائیں گے 5 مارکس سے سر، اور آپ نے صحیح جواب دیا تو 5 مارکس حاصل کیے. اور 5 سوالات یعنی اوپن بک کوشچن 5 مارکس کے لیے، یعنی آپ کتاب کھول کر جو ہے نا کیا ہے ان کے جوابات دے سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اوپن بک کوشچن کس طرح سے ہوتے ہیں. اوپن بک کوشچنز تو یہ 5 ہے 5 مارکس کے لیے. تو یہاں پر دیکھیے 1 سے 5 سوالات ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ نے 5 سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ اس میں سے یہ 5 و 5 10 یعنی 100 مارکس حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ رہا آپ کا جملہ 100 مارکس کا 9th کا مارکس حاصل کرنے کا طریقہ. تو سوالی پرچہ دیکھا، سب کچھ ہم نے اب تک دیکھ لیا. تو محترم ناظرین اور عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. اور اب اپنے اردو معلم محمد صلاح الدین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شب بخیر. अनुदिन